أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال، پارہ نمبر 10، سورت کا رکوع نمبر 8، 10ویں پارے کا رکوع نمبر 4۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ سبقت لے گئے ہیں، اس قسم کا گمان ہرگز نہ کریں۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو اپنی چالوں سے عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیاری کرو لہم ان کافروں کے لیے جتنی تم میں طاقت ہے، قوت طاقت، اپنی طاقت تیار کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندھے ہوئے گھوڑے، رباط الخیل بندھے ہوئے گھوڑے، ترہبون بہ عدو اللہ، تم ڈراتے ہو اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور تمہارا دشمن، وآخرین من دونہم، اور دوسرے ان کے علاوہ کچھ اور بھی دشمن ہیں، لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے ان کو، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز بھی اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم، پورا ثواب تمہیں دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تیاری کرنے کا حکم ہے، دشمن سے مقابلے کے لیے جتنی استطاعت ہے تیاری کر کے رکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، خبردار، قوت سے مراد پھینکنا ہے، خبردار، قوت سے مراد پھینکنا ہے، پھینکنا، الرمیو پھینکنا۔ صحیح مسلم شریف کتاب الامارہ، باب فضل الرمی والحث علیہ، حدیث نمبر 1917۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی جامع لفظ استعمال فرمایا کہ قوت سے مراد ہے الرمیو، پھینکنا۔ چنانچہ اس دور میں جو بھی ہتھیار پھینک کر حملہ کیا جاتا تھا، اب ترقی ہوتی رہی اور حالات بدلتے رہے،
चलते चलते एटम बम तक मसला पहुंच गया। और रमियो फेंकना, तो फेंकने में जितना भी जदीद असला आज तक तैयार हुआ है और आइंदा होगा वो इस हदीस में आ जाता है। और रमियो फेंकना, बड़े से बड़ा असला। कुर्बान जाएं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल फरमाते कि ता क़यामत हर चीज़ को शामिल कर लेते। और अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ये फजीलत बख्शी है, आलम इस्लाम में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दी है। अब इस काम को आगे बढ़ाना और आलम इस्लाम को मजबूत करना, ये इस आयत करीमा में हुक्म है कि एटमी कुव्वत बन के पूरे आलम इस्लाम का दिफा किया जाए। ताकत अल्लाह ताला ने इस मुल्क को दी है, तो क़यामत के दिन सवाल भी इससे ही है। सबसे बड़ा सवाल अल्लाह ताला ने इसी मुल्क के लोगों से करना है। इतनी तुम्हें आलम इस्लाम में कुव्वत बख्शी, फिर तुमने इस्लाम की और मुसलमानों की क्या हिफाजत की है। और ये बड़ा एक जामे जुमला है, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम। हुक्म तो ये है ना, कुव्वत के साथ, ताकत के साथ। अब इस मफहूम को आगे फैलाते जाओ, तैयारी करो। ये तो जिहाद में है, अब इसको हर जगह आम करते चले जाओ। एक शख्स है, खुतबा जुमा देना चाहता है, दर्स कुरान है, तो पूरी तैयारी आयात और अहादीस से मुसल्ला हो। इसी तरह एक आदमी ड्राइवर है, गाड़ी चलाना चाहता है, तो पूरी तैयारी, माहिर हो अपने फन में। मिस्त्री ईंटें लगा रहा है तो वो भी तैयारी करे, पूरी तैयारी, नकस नहीं, हर काम में इसको आगे बढ़ाते जाओ। मास्टर साहब हैं, स्कूल जा रहे हैं, सबक देने किसी मजमून का, तो पूरी तैयारी करके कुव्वत के साथ पूरा मवाद हो सबक पढ़ाने में। तो इस मफहूम को आगे चलाते जाए। वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। डॉक्टर साहब हैं, मरीज को दवाई देनी है तो पूरी महारत हो, पूरी तैयारी। ये नहीं है कि मरीज को दवाई दें पहले से भी बदहाल हो जाए, पूरी तैयारी। व मिन रिबातिल खैल, और बंधे हुए घोड़े। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान है, अल खैलु लिसलासा लिरजुलिन अज्रुन व लिरजुलिन सित्रुन व अला रजुलिन विज़रुन। घोड़ा 3 किस्म का है। अब घोड़े से मुराद जो मौजूदा हमारी सवारियां हैं, उन पर इस चीज़ का इंतबाक हो सकता है। आपने फरमाया एक शख्स के लिए बाइसे अजर है घोड़ा, दूसरे के लिए सतरपोशी, ना अजर है ना गुनाह है, और तीसरे के लिए गुनाह है। एक आदमी का घोड़ा सवाब है, एक का ना सवाब है ना गुनाह है, और एक का गुनाह ही गुनाह है। 3 किस्में। बाइसे अजर उसके लिए है जिसने उसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए बांधा, जिहाद के लिए। और चरागाह या बाग में चराने के लिए उसकी रस्सी को दराज रखा, और उसने अपनी रस्सी की उस दराजी के साथ चरागाह या बाग में से जो भी खाया, वो उस घोड़े के मालिक के लिए नेकियां बन जाएंगी। अगर उस घोड़े ने रस्सी को काट लिया और वो 1 या 2 टीलों पर चढ़ गया, तो उसके कदमों के निशानात और उसकी लीद जो घोड़ा कर रहा है ना, वो भी इंसान के नामा या माल में नेकियों में शामिल हो जाएंगी।
اور اگر وہ گھوڑا کسی نہر کے پاس سے گزرا اور اس نے پانی پی لیا، گھوڑے کے مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ بھی کیا ہو تو پھر بھی وہ اس کے لیے نیکیاں بن جائے گا۔ الغرض یہ گھوڑا اس شخص کے لیے باعث اجر ہے، اور وہ شخص دوسرا جو نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، اپنی غنا عفت کے لیے گھوڑا باندھا اور اس کی گردن اور پشت کے بارے میں حق کو نہ بولا تو یہ اس کے لیے ستر پوشی کا موجب ہے، ضرورت ہے پوری کر لیتا ہے۔ تیسرا گھوڑا باعث گناہ ہے، گناہ ہے۔ جس شخص نے اسے فخر، ریاکاری، دکھلاوے کے لیے باندھا، مسلمانوں کی دشمنی کے لیے باندھا، تو اس کے لیے باعث گناہ ہے۔ یہ تین قسمیں آپ نے بیان فرمائی۔ جب آپ نے یہ تین قسمیں بیان فرمائی تو صحابہ نے سوال کر دیا، فالخمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی گدھے کے متعلق بھی وضاحت فرما دو۔ تو آپ نے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورۃ زلزال۔ جس نے ذرا بار نیکی کی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بار برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4962، صحیح مسلم حدیث نمبر 987۔ عزیز بھائیو، اسی طرح ایک آدمی کے پاس کار ہے نا، کار، تو اس کی بھی تین قسمیں۔ ایک ثواب ہے، جب نیکی کے کام میں ضرورت پڑتی ہے فوراً استعمال کرتا ہے، اور ایک نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، چلو اپنی ضرورت پوری کر لی۔ اور تیسرے کے لیے گناہ ہے، وہ فخر ہے، ریاکاری، دکھلاوا، اور لوگوں پر اپنی ہیبت ڈالنے کے لیے بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں خرید کے رکھتا ہے۔ آدمی ایک ہے اور گاڑیاں ایک سے زیادہ ہیں، یہ اس شخص کے لیے وبال جان ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ اور کچھ اللہ کے بندے خیر کا مرقع ہوتے، اللہ پاک نے سواری دی، جب ضرورت پڑی دین کے لیے کسی بھائی کو تو فوراً اس حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے بندھے ہوئے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، الخیل معقود فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامہ الاجر والمغنم، گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ خیر باندھی ہوئی ہے قیامت کے دن تک، اجر اور غنیمت، اجر بھی ہے غنیمت بھی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2852۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی ترقی ہو جائے اور نئے نئے ہتھیار اور سواریاں، لیکن گھوڑا ضرور استعمال ہوگا۔ چنانچہ دنیا کی کوئی بھی آرمی ہے اس میں گھوڑا ضرور ہوتا ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی فرما دی ہے۔ سورۃ البقرہ میں 2 رکوع اس چیز کے گزرے ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے دشمن، کچھ تمہارے دشمن، اور کچھ دشمن ایسے ہیں ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں مسلمانوں کی صفوں کے اندر، ہیں مسلمانوں کی صفوں میں، اور ہیں اسلام کے دشمن۔ لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے، اللہ پاک ان کو جانتے ہیں۔ یہ ہے ایک قسم دشمنوں کی۔
جو بھی تم خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ تمہیں دیا جائے گا اس کا ثواب. کسی بھی نیکی کے کام میں خرچ کر لیں تو ثواب ہی ثواب ہے، لیکن اگر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کریں تو زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یہ صورت ہی جہاد کی ہے نا، سورت انفال اور یہ آیت کریمہ بھی. اس لیے یہاں جو فی سبیل اللہ ہے اس سے مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور اسی طرح جو سورۃ البقرہ میں 2 رکوع مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ایک دانے کی مثال ہے، پھر 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانہ، اور ایک دانے سے 700 دانہ، پھر 1400. وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق ہے. سب سے اول خطاب. ویسے تو ہر جگہ ہی خرچ کرے تو ثواب ہی ثواب ہے، لیکن زیادہ اس میں کیونکہ یہ صورتیں ایسی ہیں، یہ آیتیں اور ان کا شان نزول ایسا ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں، جھک جائیں، صلح کرنا چاہیں کافر، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں. کافر صلح کرنا چاہتے ہیں تو تم کرو، لیکن وہ صلح کب کریں گے؟ جب پہلی آیت پر عمل ہوگا، جب قوت ہوگی نا، تیاری من قوہ، پھر وہ کافر صلح کرے گا. اگر ہماری تیاری نہیں پھر وہ صلح نہیں کرے گا. پھر اگر بغیر تیاری کے مسلمان کفار سے صلح کرتا ہے تو ذلت کے ساتھ صلح کرتا ہے، جھک کر اپنی گردن جھکا کے کافروں سے صلح کر لیتا ہے. اگر تیاری ہے من قوہ، پھر جو صلح ہوتی ہے وہ برابری پر ہوتی ہے. پہلی آیت پر عمل کریں، پھر اگر کافر صلح کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ مائل ہو جائیں، جھک جائیں صلح کی طرف، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی جھک جاؤ. اللہ پاک نے صلح کو بڑا ہی پسند فرمایا، اور صلح حدیبیہ مشہور واقعہ ہے. اللہ پاک نے اس صلح کو کیا کہا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اللہ پاک نے فتح مبین کہہ دیا ہے. صلح میں اسلام کا بڑا فائدہ ہے، دعوت اور تبلیغ کے دروازے کھلتے ہیں اور اسلام پھیلتا ہے اور مسلمانوں کی دعوت آگے بڑھتی ہے. جنگ و جدال میں وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے جو صلح میں ہو جاتے ہیں. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اس لیے تو اللہ پاک نے اس صلح کو فتح مبین کہا جو صلح حدیبیہ ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور تم بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ پر، بھروسہ اللہ پر. اگر کافروں کی نیت میں خرابی ہے تو اس کو درگزر کر دیں، صلح کر لیں، نتیجے اللہ کے سپرد ہیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اگر وہ ارادہ کریں کافر، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ آپ کو دھوکہ دے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہیں. حسبک اللہ، اللہ پاک تمہیں کافی ہیں. هُوَ الَّذِي، وہ اللہ تعالیٰ، أَيَّدَكَ، جس نے مدد کی، آپ کی قوت دی آپ کو، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں سے آپ کی تائید فرمائی. اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مومنوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا. وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ جو جملہ ہے حسبک اللہ، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جب بڑی مشکل پیش آتی تو یہ دعا پڑھتے، حسبی اللہ، حسبنا اللہ،
قیامت کے دن بھی یہی پڑھنے کا حکم ہے۔ قیامت کے دن جب قبروں سے کھڑے ہونا ہے، بڑا مشکل وقت ہوگا، اس وقت بھی جامع ترمذی میں حدیث ہے یہی دعا پڑھنی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ غزوہ احد کے بعد کفار نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو یہی دعا پڑھی گئی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ دو صورتیں، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ، دونوں جہاد کی صورتیں ہیں، جب ختم ہوتی ہیں آخری آیت حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، سب سے آخری آیت۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَأَلَّفَ، اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان اللہ نے محبت ڈالی صحابہ کے دلوں میں۔ پہلے جو صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور قتل و غارت صدیاں بیت گئی، قبیلے اوس اور خزرج اور دوسرے قبیلے، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، لو انفقتا، اگر آپ خرچ کریں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ما فی الارض جمیعا، جو بھی زمین میں ہے سارے کا سارا، دنیا میں جتنا رزق ہے اے اللہ کے نبی خرچ کر دو۔ خرچ کرنے والے ہاتھ دست مبارک کس کے؟ امام کائنات سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے دست مبارک سے اچھا ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہاتھ ہو اور ساری دنیا کی دولت ہو جائے، خرچ کرو۔ ما الفت بین قلوبہم، آپ نہیں الفت ڈال سکتے، آپ نہیں محبت ڈال سکتے ان کے دلوں کے درمیان، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ پاک نے محبت ڈال دی ان کے درمیان، اللہ نے دلوں کو ایک کر دیا۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ بہت زیادہ غالب، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ پاک نے اسی بات کو سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، تمہاری عداوتیں تھیں، قبیلوں کی عداوتیں، اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم بھائی بھائی بن گئے، جو دشمن تھے وہ بھائی بن گئے۔ یہ اسلام کی اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے ہے کہ دلوں میں محبت پیدا ہو گئی۔ اور اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو خطاب کیا، یا معشر الانصار الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی، اے انصار کی جماعت، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت بخشی اور تم اختلاف اور انتشار میں مبتلا تھے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں متحد کر دیا، اور تم فقیر تھے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت مند بنا دیا۔ آپ اس سلسلے میں جب بھی کوئی بات فرماتے سوال کرتے انصاریوں سے، تم گمراہ تھے اللہ نے ہدایت دی، تم فقیر تھے اللہ نے غنی کر دیا، تم آپس میں دشمن تھے اللہ پاک نے بھائی بھائی بنا دیا۔ جب یہ آپ سوال کرتے تو انصاریوں کی طرف سے جواب آتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی جو آپ نے بیان فرمایا نا، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں۔ فاللہ ورسولہ امن علینا
صحیح البخاری حدیث نمبر 4330 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1061۔ عزیز بھائیوں، کئی دفعہ محبت سے عرض کیا گیا کہ یہاں جو ہم مل بیٹھتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہمیں لے آتی ہے۔ جو سال ہر سال سے بھائی جمع ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو یہ محبتیں کتاب اللہ کی ہیں۔ اگر خرچ کر لو نا دولت اور پیسے لگا دو، اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام سے پیارا ہاتھ کس کا ہوگا، اور ساری دنیا کی دولت، فرمایا تم ان کو اکٹھے نہیں کر سکتے، ان کے دلوں کو ایک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ پاک ہی ہے جو ہم سب کو یہاں روزانہ سال ہر سال سے مل بیٹھنے کی توفیق بخشتا ہے۔ اگر پیسوں کا لالچ ہونا کسی ایک کو بھی، تو کبھی یہ منظر نہ بنے۔ اللہ کے نبی نہیں بنا سکتے تو میں اور تم کون؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جب نماز میں صفیں بناتے ہو تو پاؤں سے پاؤں ملایا کرو، مل کر کھڑے ہوا کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے دل ایک ہو جائیں گے، تمہارے دل ایک ہو جائیں گے، دلوں میں محبت پڑے گی۔ تو عزیز بھائیوں، صف کو محبت سے ملانا، اس کے نتیجے بڑی خیر والے ہیں۔ انہ عزیز حکیم یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی علیہ السلام، کافی ہے تم کو اللہ تعالی، کافی ہے تم کو اللہ تعالی، ومن اتبعک، اور جو آپ کی پیروی کرے، من المؤمنین، مومنوں سے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ پوری بصیرت کے ساتھ سمجھنا ہے۔ تھوڑی سی خطا سے عقیدے کی خرابی پڑ جاتی ہے اس آیت کریمہ سے۔ اے نبی علیہ السلام، حسبک اللہ، تمہیں اللہ کافی ہے، اور ان کو بھی اللہ کافی ہے، من اتبعک، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں سے، مومنوں سے۔ ومن اتبعک، یہ واو عاطفہ گرامر میں ہم اس کو کہتے ہیں، اور اس کا عطف کا، حسبک میں جو کاف ہے نا اس پر ہے۔ اللہ تمہیں کافی ہے، اور جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومن، ان کو بھی اللہ پاک ہی کافی ہے۔ اور اگر اس کا یہ ترجمہ کریں، اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ مومن جو آپ کی پیروی کریں وہ آپ کو کافی ہیں، تو یہ شرک والا ترجمہ ہو جائے گا، عقیدے کی خرابی پڑ جائے گی۔ اس لیے جو گرامر کے مطابق ہے، جو عقیدے کے مطابق ہے، وہی ترجمہ اختیار کرنا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، حسبک کا، کافی ہے آپ کو، ومن اتبعک، اور جو آپ کی پیروی کریں ایمان والوں سے، ان سب کو اللہ ہی کافی ہے۔ اگر دوسرا ترجمہ کریں نا تو سارے قرآن پاک نے جو عقیدہ بتایا ہے اس کی جڑ کٹ جائے گی، جڑ کٹ جائے گی سارے عقیدے کی، اور اللہ پاک ہی کافی ہے۔ اس لیے تو ہر جگہ پر آپ یہی دعا پڑھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی دعا تھی جب آگ میں ڈالے گئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اللہ احسن، اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اللہم اغفر موتانا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار،
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.